ओशान कालीन के 3 फुट लंबे और 1.5 फुट चौड़े एक टुकड़े पर बैठा हुआ था। टाइगर हब्से दम की मश्क में मसरूफ था, लिहाजा वो खिलाफ मामूल एक तरफ खामोशी से बैठ गई। उसका यह अंदाज इतना गैर मामूली था कि ओशान को कमल के आसन से निकलना पड़ा और टाइगर ने सांस छोड़कर उसकी तरफ हैरत से देखा। खैरियत मेरी बच्ची? ओशान ने मुलायम लहजे में पूछा। चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं रूबी? टाइगर मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं। वो तवील सांस लेकर बोली, मुझे एक जरूरी काम से भेजा जा रहा है और मैं सुबह होने से कबल ही चली जाऊंगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। टाइगर ने दोनों हाथ उठाकर कहा। रूबी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जानती थी कि टाइगर के लफ्जों और लहजे में बड़ा तजाद है। ओशान सर हिलाता हुआ उन दोनों को बड़े गौर से देखने लगा। मेरा ख्याल है कि हमारे पास चंद घंटे बाकी हैं। उसने दोनों की तरफ देखकर कहा, अगर तुम राजी हो तो मैं। ओशान प्लीज, टाइगर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। नहीं फादर, मैं ऐसा सोच कर भी नहीं आई। सिर्फ इस नामुकम्मल मिशन को सौंपने के लिए आई हूँ जिसे छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है। ओशान मायूसी से सर हिलाने लगा और फिर रूबी ने टाइगर की तरफ देखे बगैर धीमे लहजे में उन्हें मंशियात के कारोबार से मुतालिक एक गिरोह की सरगर्मियां बताई। वो इस गिरोह का पता चलाने में अभी कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन उसे चंद लोगों के नाम मालूम जरूर हो चुके थे। माफिया? टाइगर ने बड़ी संजीदगी के साथ सवाल किया। हाँ, रूबी ने पहली बार नजर भर कर उसे देखा। मुझे अब तक जो कुछ भी मालूम हुआ है उसके मुताबिक चार्ली वी हार्स इस ग्रुप का नायब सरगना है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो महज गुर्गा है और असल सरबराह कोई और है। मुझे इस गिरोह से सिफारतकारों के राब्ते का भी शुबा है। और ये रही चार्ली दी हार्स की तस्वीर। टाइगर ने तस्वीर को महज एक लम्हे के लिए देखा और फिर वो चेहरा इस तरह उसके जहन में मुंतकिल हो गया जैसे जहन कैमरे की तरह हो। उसने मुस्कुराकर रूबी को देखा। ये पहला मौका है कि तुमने चीखो पुकार किए बगैर मुझसे कोई दरखास्त की है रूबी। कैसी दरखास्त? यही कि मैं तुम्हारे अधूरे मिशन को निजी तौर पर मुकम्मल करूं। मैंने ऐसी कोई दरखास्त नहीं की। वो पहली बार चमक कर बोली। फिर टाइगर हंस कर बोला, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कभी दरखास्त नहीं करती बल्कि हुक्म देती हूँ शहजाद। टाइगर बुरा समूह बना कर रह गया और ओशान की मखसूस कह कमरे में गूंजने लगी। फिर अचानक ही रूबी का दिल भर आया। वो उठ गई। उसने उन दोनों की तरफ देखे बगैर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। ओशान ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। इस तरह नहीं मेरी बच्ची, वो संजीदगी से बोला और फिर उसने एड़ियों के बल बुलंद होकर रूबी की पेशानी चूम ली। नादीदा मुहाफिजों और कदीम बहादुरों की हिफाजत में दिया रूबी। खुदा हाफिज, वो बराई हुई आवाज में बोली और फिर तकरीबन दौड़ती हुई चली गई। टाइगर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर घूंसा मार दिया हो। इसे आज क्या हुआ है ओशान? कुछ नहीं। टाइगर की तरफ देखे बगैर ओशान ने जवाब दिया। दिल के तार टूट रहे हैं। क्या मतलब? हज़निया नगमा सुन रहा हूँ मैं। टाइगर ये सुनकर उछल पड़ा। फादर, हज़निया नगमा? मैं समझा नहीं। फादर प्लीज लेट जाओ। ओशान का लहजा बहुत अजीब था। लेट जाओ, पुरसुकून रहो। कोई नई आजमाइश आती हुई नजर आ रही है मेरे बच्चे। खुदा हाफिज रूबी। टाइगर ने आंखें बंद कर दी। उसका दिल न जाने क्यों डूब रहा था। रूबी होंठों को दांतों से तकरीबन काटती हुई तेजी से गाड़ी दौड़ा रही थी। उसने ऐसी कैफियत कभी महसूस नहीं की थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसे और टाइगर को हमेशा के लिए जुदा कर दिया हो। गाड़ी का रुख एयरपोर्ट की तरफ था। वो प्रोफेसर हास्कन को बता आई थी कि उसे अमेरिका से जाना पड़ गया है। प्रोफेसर हास्कन इंसदादे मंशियात सेल का इंचार्ज था और चारागार में उसे अहम मकाम हासिल था, मगर वो बहराम के एतमाद का आदमी होते हुए भी टाइगर से नहीं मिल सका। उसकी अहमियत इतनी थी कि बहराम की जजीरा फिरदौस में मौजूदगी के दौरान चारागार की उमूर खुद चलाता रहा था और उसकी अदम मौजूदगी के दौरान मंशियात के इस धंधे का इंकशाफ हुआ था। वो रूबी को बेटी कहता था और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो टाइगर और ओशान से मिल सके। प्रोफेसर हास्कन ने अपनी सारी जिंदगी जराइम के खिलाफ जिदोजहद के लिए वक्फ कर रखी थी। खुद रूबी को ये इल्म नहीं था कि बहराम प्रोफेसर हास्कन को कहां से निकाल कर लाया है। उसे हास्कन में बहराम की शख्सियत नजर आई थी, लेकिन बहराम के बरक्स हास्कन बहुत शोख और जिंदा दिल आदमी भी था। रूबी को ये भी मालूम था कि हास्कन की कई कमीन गाहें हैं। इंतजामिया में उसका असर रसूख है और वो बिलअमूम पहाड़ी इलाके में रहता है। आज वो चारागर की एक दूसरी इमारत में मुकीम था क्योंकि उसे सैनिटोरियम आने की इजाजत नहीं थी। रूबी उससे वही मिली थी और हास्कन ने कहा था कि कुछ लोगों ने आज उसका ताक़ुब किया था। रूबी की गाड़ी सुनसान सड़क पर तकरीबन उड़ रही थी। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। अपना घर, सैनिटोरियम, ओशान और शहजाद। फिर मान उसकी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजाने लगी। उसने अकब नुमा में देखा। ट्रक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पल भर के लिए नजर आया। रूबी ने होंठ दबाकर एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया, मगर छोटी सी कार 6 व्हील वाले ताकतवर ट्रक का मुकाबला नहीं कर सकती थी। फासला मुसलसल कम होता रहा। रूबी ने पिस्तौल निकाल लिया और हाथ बाहर निकालकर फायर झोंक दिया, मगर गोली ट्रक की बॉडी से टकराकर फिसल गई।
روبی کی نظریں عقب نما پر تھیں۔ وہ غصے سے بے حال تھی اور یہی اس کی مہلک غلطی تھی۔ مان مقابل سمت سے ایک اور ٹرک دندراتا ہوا اس کی کار کی سمت لگا۔ روبی نے گھبرا کر اسٹیئرنگ گھمایا لیکن اس سے غلطی ہو چکی تھی۔ مقابل سمت سے آنے والا ٹرک اس کی ننھی سی کار سے ٹکرایا۔ ٹرک ایک طرف ہٹا اور پھر بائیں سمت میں چلا گیا۔ اسی لمحے روبی کی کار نے 2 کلابازیاں کھائیں اور عقب سے آنے والا ٹرک اس کی کار کو کچلتا ہوا چلا گیا۔ کار کسی کھلونے کی طرح پچک گئی۔ شہزاد، روبی نے جھومتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا مگر ناکام رہی۔ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، دوسرے ہاتھ سے بھی خون بہہ رہا تھا، سر پر زخم تھے، کندھا جول رہا تھا اور ٹانگیں بے حس تھی۔ میرے شہزاد، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ مان اسے تپش کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، گاڑی میں دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ طویل سانس لے کر مسکرائی۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور اس نے کھلی کھڑکی سے گردن نکال کر کودنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسے علم نہیں تھا کہ ایک شخص یہ سب کچھ دیکھ چکا ہے اور اب آگ بجھانے کا سلنڈر لیے دیوانہ وار لپک رہا ہے۔ اس کی لاش کہاں ہے؟ ٹائیگر کی یہ للکار بڑی خوفناک تھی۔ خود بہرام بھی اس وقت ٹائیگر سے خوفزدہ تھا اور اوشان کے چہرے پر پسینے کے قطرے لرز رہے تھے۔ ٹائیگر جذبات کی بٹی میں کھول رہا تھا مگر چیخو پکار سے باپ نکل رہی تھی، جبکہ اوشان اندر ہی اندر ابل رہا تھا اور یہ قطرے انہی جذبوں کی مظہر تھے۔ ٹائیگر، بہرام نے اسے سمجھانے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر ٹائیگر نے اسے جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تم نے اسے یہاں سے اس لیے ہٹایا تھا کہ وہ میرے اور اوشان کے قریب نہ رہ سکے۔ تم سفاک اور ظالم آدمی ہو بہرام، تم نے بہت ظلم کیا ہے۔ تم مجھ سے میری ہر چیز چھین لیتے ہو، پہلے غزالہ اور اب ٹائیگر کا جسم جھٹکے لینے لگا۔ بہرام کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے پہلی بار ٹائیگر کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی اور سرخ آنکھوں میں یہ نمی بہت خطرناک تھی۔ روبی کی موت سے خود اس کا بھی برا حال تھا۔ وہ اسے اپنا بایاں بازو سمجھتا تھا۔ وہ اس وقت خود کو تنہا پا رہا تھا، ٹائیگر کی نفرت کا نشانہ اور اوشان کی شکایتوں کا مرکز۔ سب سے پراسرار بات یہ تھی کہ جلی ہوئی کار میں روبی کی لاش نہیں ملی تھی۔ حالات اور شواہد اس امر کی تصدیق کر رہے تھے کہ روبی اتنی جلی ہوگی کہ اب وہ زندہ نہیں ہو سکتی، اور پولیس کا خیال تھا کہ 2 ٹرکوں نے اسے جان بوجھ کر کچلا ہے۔ یہ دونوں ٹرک مسروقہ تھے اور جائے حادثے سے صرف 1 میل دور کھڑے ہوئے مل گئے تھے۔ اس کی لاش کہاں ہے؟ ٹائیگر پھر چلایا۔ اس بار اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اوشان، بہرام نے ماسٹر کی طرف مدد طلب کرنے والے انداز میں دیکھا۔ اس کی فکر مت کرو شہنشاہ۔ اوشان کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی اور یہ جملہ طنز کے زہر میں بجھا ہوا تھا۔ لونڈا ہے، کھلونا ٹوٹ گیا تو کیا ہوا، دوسرا مل جائے گا۔ اپنی چارہ گری کی فکر کرو، تمہاری خدائی فوجداری باقی رہے، بس یہی سب سے اہم بات ہے۔ ماسٹر، تم بھی؟ بہرام نے شکستہ لہجے میں شکوہ کیا۔ وہ میرے لیے بھی تو بہت کچھ تھی۔ اوشان نے اس کی بات نہ سنی۔ ٹائیگر کا ہاتھ تھاما اور پھر ٹائیگر اس کے ساتھ اس طرح چلتا گیا جیسے وہ کوئی بچہ ہو۔ کمرے میں اوشان نے ٹائیگر کو بیڈ پر لٹا کر سر اپنی گود میں رکھ لیا اور پھر طوفان پھٹ پڑا۔ ٹائیگر کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہے جیسے دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ اوشان کی 2 انگلیاں اس کی کن پٹیاں سہلا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ٹائیگر کے دل کی بڑاس نکل جائے، دل پر بوجھ نہ رہے، اور یہ صرف اس وقت ممکن تھا جب وہ کھل کر روئے۔ میرے بچے، وہ بہت پاکیزہ تھی۔ اوشان جان بوجھ کر روبی کا ہی ذکر کر رہا تھا۔ وہ حور تھی، جنت کی حور۔ ٹائیگر کے آنسوں سے اوشان کا لبادہ بھیگ گیا مگر اس رونے کا انتہائی عجیب اثر ہوا۔ ٹائیگر کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا، کسی ایسے بچے کی طرح جو کھلونا گم ہو جانے پر رو رو کر سو جاتا ہو۔ اوشان نے بڑی احتیاط سے ٹائیگر کا سر تکیے پر رکھا اور خود کھڑکیوں کے پردے گرانے لگا۔ اب وہ ایک باکس کھینچ کر موم بتیاں نکال رہا تھا۔ 5 موم بتیاں اس نے نکالی، کمرے کے چاروں کونوں میں ایک ایک موم بتی رکھی اور 5ویں موم بتی اپنے سامنے رکھ کر اسے جلانے لگا۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور مونچھیں ہل رہی تھیں۔ وہ 2 زانوں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اچانک اس نے ماچس اٹھائی اور کونوں میں رکھی ہوئی موم بتیوں کو جلانے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ماسٹر تھا، دنیا کا ظالم ترین جلاد، لیکن اس کا دل رو رہا تھا۔ صرف ایک سوال کا جواب لینے کے لیے وہ یہ کٹھن عمل کر رہا تھا، اور سوال یہ تھا کہ کیا روبی مر گئی؟ بہرام کے لیے ان کی درخواست غیر متوقع نہیں تھی۔ وہ روبی کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ ٹائیگر کا چہرہ ستا ہوا تھا لیکن اوشان کی کیفیت اب بالکل مختلف تھی، مگر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے۔ بہرام نے پہلو بدل کر کہا، ان کا پتہ چلانا میرا کام ہے۔ ٹائیگر نے روکھے لہجے میں جواب دیا، تم کہاں سے شروع کرو گے؟ جہاں سے دل چاہا، اور اس کے لیے میں تمہاری مدد طلب نہیں کروں گا۔ ذاتی حیثیت میں؟ ہاں، صرف اور صرف شہزاد کی حیثیت میں۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ جانتے ہو کہ کچھ تو خون سے ملک بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا ٹائیگر؟ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے بیک وقت 3 محاذوں پر لڑنا ہوگا، روبی کے قاتلوں سے، پولیس سے اور تمہارے آدمیوں سے۔ میرے آدمی تمہارا ساتھ دیں گے، بہرام نے شکستہ لہجے میں کہا۔
وہ تمہارے آدمی ہیں اور تم اوشان، جہاں یہ وہاں میں۔ اوشان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، مگر یہ کہاں جائے گا؟ پتہ نہیں، شاید اسے بھی علم نہیں۔ ٹھیک ہے ماسٹر، بہرام اچانک ہی غیر جذباتی انداز میں بولا، یہ جو چاہے کرے، میں معترض نہیں ہوں گا، لیکن محض شبے کی بنا پر کسی کو قتل کر دینا مناسب نہیں۔ دونوں خاموش رہے۔ کمرے میں ناگوار سی خاموشی چھا گئی اور پھر دونوں پلٹ کر نکل آئے۔ قدرت شاید ان پر مہربان تھی۔ روبی کے کمرے سے انہیں چند پتے ملے جو ایک ڈائری میں درج تھے اور ان میں چارلی دی ہارس کا نام بھی تھا۔ یہ نام سرخ روشنائی سے لکھا ہوا تھا۔ نام کے نیچے سیاہ اور ہری لکیریں تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ روبی اسی شخص کو مرکزی حیثیت دے رہی تھی اور یہی نام اس نے ان دونوں کے سامنے بھی لیا تھا۔ میں اب جاتا ہوں اوشان، اس نے اوشان کو کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر کہا۔ اس وقت ٹائیگر کے ایک ہاتھ میں روبی کی ڈائری اور دوسرے میں بلاؤز تھا۔ ضرور، لیکن آؤ پہلے کچھ باتیں کر لیں۔ مجھے ابھی ایک ٹیلی فون ملا تھا، بڑا عجیب سا نام تھا فون کرنے والے کا۔ آپ کا فون؟ ٹائیگر کو بھی حیرت ہوئی۔ ہاں، وہ تم سے بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اسے یہاں کا فون نمبر کس نے دیا؟ وہ یہیں کا ایک دانا آدمی ہے میرے بچے۔ اوشان 2 دن بعد مسکرایا تھا۔ آؤ باتیں کریں۔ دھند سڑکوں پر اب بھی چھائی ہوئی تھی۔ سان فرانسسکو کے پہاڑ خلیج سان فرانسسکو کو جھک کر دیکھ رہے تھے اور ان کی چوٹیاں دھند میں چھپی ہوئی تھی۔ ہوٹل سے مسافروں کی بڑی تعداد کاروں میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پر جا چکی تھی اور ایک مسافر ٹریول بیگ اٹھائے ہوٹل سے نکل کر سڑک کی سمت میں آ رہا تھا۔ یہ ٹائیگر تھا۔ اسی لمحے دھند میں ایک ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس چمکی۔ ٹائیگر نے ہاتھ اٹھایا اور ٹیکسی اس کے قریب رک گئی۔ ٹائیگر نے پچھلا دروازہ کھولا، بیگ رکھا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ ٹیکسی تیزی سے چلنے لگی اور ٹائیگر سوچنے لگا۔ یہ سوچیں مستقبل کے متعلق نہ تھی، کیونکہ یہ بات تو برسوں پہلے طے ہو گئی تھی کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید شیلا کے جال سے بچ نکلنے کا واحد سبب یہ تھا کہ اسے روبی کے قاتلوں سے انتقام لینے کا موقع مل سکے۔ وہ روبی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس روبی کی موت سے جو دکھ ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ یہ عجیب سا درد تھا۔ اوشان نے بھی اس کے اس درد کو کم کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ طیارے میں سوار ہوتے ہوئے بھی اس کی سوچوں کا محور روبی تھی۔ طیارہ دیو ہیکل پرندے کی طرح فرشتوں کے شہر لاس اینجلس کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ صبح ہونے میں ابھی مزید نصف گھنٹہ باقی تھا، لہٰذا لاس اینجلس کاؤنٹی کے ٹوپانگا علاقے کی کھائیوں میں تاریکی بھری ہوئی تھی۔ جولائی کا مہینہ ہونے کے باوجود کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا۔ ستارے مغرب کی طرف جا چکے تھے اور چاند غائب ہو چکا تھا۔ اگر زمین پر فوجی انداز میں پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے شخص کے پاس وائلڈ فیلڈ فوریکس اسکوپ نہیں ہوتا تو وہ ہدف پر بھی نظر رکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ ٹائیگر دوربین آنکھوں سے لگائے ایک اندرونی ڈھلان پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی نظریں نیچے اس شخص پر تھیں۔ کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ کار جس جگہ کھڑی تھی وہاں شاید حال ہی میں درخت کاٹے گئے تھے، لہٰذا وہ جگہ چھوٹا سا مربع نما میدان لگ رہی تھی۔ ٹائیگر اوشان سے رخصت ہوتے وقت یہ عہد کر چکا تھا کہ روبی کے عوض کم از کم 100 افراد کو ہلاک کر سکے گا، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کی نظروں میں نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے جدید آتشی ہتھیار استعمال کرنے کو ترجیح دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی اشاریہ 44 میگنم کاربائن سکوپ سے منسلک تھی۔ اس نے ایک بار پھر ہدف کا جائزہ لیا۔ سب کچھ اس کی منشا کے مطابق تھا۔ وہ مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ وہ سناجو کی تربیت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس تربیت کی تکمیل پر اس نے جو حلف اٹھایا تھا وہ بہت واضح تھا۔ میں سناجو کے عظیم بہادروں کی روح کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان کا فن کسی ذاتی غرض کے لیے استعمال نہیں کروں گا، اور آج وہ ذاتی غرض پوری کرنے کے لیے ہتھیار لیے ہوئے تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اوشان نے اسے حلف کی پابندیوں سے آزاد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر معاملہ خود اس کا اپنا ہوتا تو اسے سناجو کے فن مرگ کو استعمال کرنے کی کھلی چھوٹ ہوتی، کیونکہ اپنا دفاع کر کے وہ دراصل اس فن کا دفاع کرتا۔ وہ سر جھٹک کر ایک بار پھر کار اور کار نشین کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کار نشین کے انداز سے اکتاہٹ واضح تھی۔ وہ اپنی شوخ رنگ سرخ فراری ٹی کار سے نکل کر ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ شاید اسے ارد گرد کی خاموشی سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، اور غالباً پہاڑوں سے جڑی بوٹیوں کی جو باری خوشبو آ رہی تھی وہ بھی اس کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس کا تعلق بنیادی طور پر مینہٹن کے مشرقی اور گنجان آباد علاقے سے تھا، لیکن گزشتہ 20 برس اس نے لاس اینجلس میں گزارے تھے۔ وہ سراپا مافیا تھا۔ اسے نیو یارک کی فرسٹ فیملی سے وابستگی حاصل تھی۔ پھر اس نے ساحلی علاقے میں ٹھکانہ تلاش کر کے کتابوں کی ایک دکان کھولی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑا آدمی بنتا چلا گیا تھا۔ طاقت اور دولت کے اعتبار سے ڈان پائٹرو اسکارلی کے بعد اسی کا نمبر تھا، اور اسکارلی اس کا باس تھا۔ چارلی کو 3 ماہ قبل ہی جنوب میں وینٹورا کاؤنٹی میکسیکو کی سرحد تک مافیا کی تنظیموں کا انچارج بنایا گیا تھا، اور یہ وہ رتبہ تھا جس کے لیے وہ روز اول ہی سے ہاتھ پیر مارتا رہا تھا۔ اب اسے وہی احترام ملتا تھا جو اسکارلی کا حصہ تھا۔
ان تمام کامیابیوں کے باوجود اپنے باس ڈان اسکارلی کی عزت اور احترام میں چارلی نے کوئی فرق نہیں آنے دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت یہاں موجود تھا۔ 2 ماہ قبل اسکارلی نے اس کو بیورلی ہلز کے مینشن میں طلب کر کے نئے آپریشن کا ذکر کیا تھا جو وہ شروع کرنے والے تھے۔ یہ ہول سیلنگ کی بات تھی۔ ایک عرصے تک اسکارلی نے اپنے آدمیوں کو منشیات کی منڈی سے دور رکھا تھا، لیکن اب بھاری منافع کی امید تھی، اور اسکارلی اس موقع کو اس وجہ سے بھی گنوانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ رسد کے لیے میکسیکو کی سرحد قریب ہی تھی۔ مافیا کے ڈان اسکارلی نے جب یہ تفصیلات بتائیں تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ بہت شاندار موقع ہے لڑکے، اس نے کہا۔ ہمارا کام صرف سامان وصول کرنا اور پھر اسے ہول سیل میں فروخت کر دینا ہوگا۔ اس کے لیے رابطے پہلے ہی موجود ہیں۔ جادو سر چڑھ کر بولے گا چارلی۔ منڈی میں بھی مقابلے اور رکاوٹوں سے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کروڑوں ڈالر ملیں گے اور یہ رقم حاصل کرنے کے لیے ہمیں محض چند ہزار لگانے ہوں گے۔ پولیس کو چھوڑو، فیڈرل ایجنٹ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اچھا، چارلی نے مسکرا کر کہا، اس کام کے لیے میں صرف تم پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ اسکارلی نے کہا، پورا آپریشن تم خود کرو گے۔ اس کنسٹرکشن کمپنی میں اب بھی تمہارا کنٹرول ہے، لہٰذا وہاں تنخواہ لینے والے لڑکوں کو بھی استعمال کرو۔ اسی طرح وہ گزشتہ 2 ماہ سے یہ کام کر رہا تھا، اور اس دوران میں صرف ایک لڑکی نے ستایا تھا جس کی کار 2 ٹرکوں نے کچل دی تھی۔ ویسے چارلی کو اس گیم میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس وقت خاص طور سے وہ کوفت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی حیثیت محض کھیپی کی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ کھیپ وصول کر کے سان فرنانڈو میں ویلی کالج جائے، جہاں ہیرن کی صفائی ہو، اور پھر کھیپ لے کر ایک مقررہ جگہ پہنچ جائے جہاں کوئی آ کر اسے رقم دیتا تھا اور مال لے جاتا تھا۔ ساری رقم اسکارلی کو ملتی تھی اور اسے صرف 4% بطور کمیشن۔ اسے وہ تائیوانی بھی پسند نہیں تھا۔ اب تک ان کی 4 ملاقاتیں ہو چکی تھی، مگر اس شخص نے کبھی ہیلو تک نہیں کہا تھا۔ چارلی نے ایک اور سگریٹ سلگائی۔ اسے وہ لڑکی اچانک ہی یاد آ گئی جو اس کا تعاقب کرتی رہتی تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ لڑکی بہت تیز تھی، اور اگر 2 ٹرک استعمال نہ کیے جاتے تو شاید وہ بچ نکلتی۔ ویسے اسے حیرت تھی کہ لڑکی کی لاش کیوں نہیں ملی۔